आज खत्म नबूवत को निकाल दिया आपने इलेक्शन की तरमीम से। मैं समझती हूँ कि सारे पार्लियामेंटेरियंस ने बहुत कंट्रीब्यूशन किए। तरमीम की हुकूमती तजवीज़ मंजूर कर ली गई है। शिक नंबर 60 की मंजूरी के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और हुकूमत एक पेश। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहसिन बिलाल। कुछ ज़्यादा अरसा पुरानी बात नहीं कि आपने देखा होगा कि पूरा मुल्क लॉकडाउन हो गया जब अक़ीदा-ए ख़त्म नबूवत के हल्फ़नामे पर नाकबज़नी करने की कोशिश की गई। गो कि इसमें तमाम अवामी नुमाइंदे ज़िम्मेदार थे जो इस कमेटी में शामिल थे, लेकिन तोपों का रुख हुआ तो सिर्फ नून लीग पर, चूँकि उस वक्त वो बरसरे इक़्तिदार थी। तो तमाम जो मैं हवाले हैं वो पॉइंट टू पॉइंट आपके साथ डिस्कस भी करूँगा। सेनेट में इसका रिकॉर्ड मौजूद है, कौमी असम्बली में, पार्लियामेंट में इसका रिकॉर्ड मौजूद है। तो पॉइंट टू पॉइंट मैं आपसे डिस्कस करूँगा कि जब कोई कानून साजी होती है तो हमारे अवामी नुमाइंदे कितना ज़्यादा संजीदा होते हैं और जो मीडिया पर बुकरात सुकरात बने होते हैं वो किन मौज़ूओं को उठाते हैं जहां जिनकी रेटिंग होती है और किन को दबा देते हैं, लेकिन जब पानी सर से गुजर जाता है तो उनका ईमान भी जाग जाता है। लेकिन इस सिलसिले में सारे जो है वो कसूरवार थे। सबसे पहले जो पॉइंट है वो आईन पाकिस्तान 1973 का है, जिसमें अकीदे के हवाले से भी बात की गई है और जो अक़लियतों के हकूक़ हैं उस हवाले से भी बात की गई है। पहले उस पर नज़र दोहरा लेते हैं। आईन पाकिस्तान 1973 की करारदाद मकासद में ये तय हो गया कि अल्लाह तबारक व तआला ही कायनात का बिला शिरकत गैर हाकिम मुतलिक हैं। उसने जमहूर के ज़रिए मुमलिकत पाकिस्तान को जो इख्तियार सौंपा है वो उसकी मुकर्ररा हदूद के अंदर मुक़द्दस अमानत के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा। मुमलिकत पाकिस्तान की बुनियाद कलमा-ए तैयबा है, यानी पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके रसूल हैं। इसी आईन पाकिस्तान में ये भी तय कर लिया गया कि न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पाकिस्तान की अफवाज का सरबराह भी कोई गैर मुस्लिम नहीं हो सकता। ये भी 1973 के आइन में तय कर लिया गया। गो कि इस हवाले से जब जनरल बाजवा को सिपा सलार का ओहदा सौंपा गया तो एक डिबेट चल निकली थी और उसके अहम किरदार जो है वो सेनेटर साजिद मीर थे, जो उस वक्त मुस्लिम लीग नून की सीट पर मुंतखब हुए थे और एलिगेशंस लगना शुरू हो गई थी और जनरल बाजवा के जो है अक़ीदा के हवाले से भी सवालात उठना शुरू हो गए थे। ये भी बात मैं अपनी ताइन से नहीं कर रहा, ये भी ऑन रिकॉर्ड बात है। उसके बाद आईन पाकिस्तान में इस्लामी असूलों के मुताबिक इंसानी हकूक़ का भी ख्याल रखा गया है। आईन पाकिस्तान के कुल 280 आर्टिकल्स हैं। इनमें से पहले 40 आर्टिकल्स आवाम के हकूक़ के मुतल्लिक हैं और बकाया 240 आर्टिकल्स तर्ज़ हुक्मरानी से मुतल्लिक हैं। आइन के सिर्फ 40 आर्टिकल अवामी हकूक़ की नुमाइंदगी करते हैं और दीगर 240 आर्टिकल ये बताते हैं कि मुल्क का सदर और वज़ीर आज़म कैसे मुंतखब होगा और वो हल्फ लेने का अहल हो सकता है या नहीं, तकर्रियाँ कैसे होंगी और बरतरफियाँ कौन कर सकता है वगैरह। 1973 के आइन की शिक नंबर 20, 22, 25, 26, 27 और 36 में वाज़े तौर पर यकसा शहरियत के लिए अमली इक़दामात पर ज़ोर और अक़लियतों के बुनियादी हकूक़ को तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करती हैं। आईन पाकिस्तान इस बात की अक्कासी भी करता है कि यहाँ बसने वालों के एहसासात जज्बात का ख्याल भी रखा जाए, रियासती बुनियाद पर भी कोई ऐसा कदम ना उठाया जाए जिससे आवाम के जज्बात जिसमें अकायद भी शामिल है उनको ठेस पहुँचे और वो भड़क उठें। एक बात और, इंसानी हकूक़ की तो आईन पाकिस्तान इजाज़त देता है, लेकिन किसी ऐसे कानून की हमायत की इजाज़त हरगिज़ नहीं देता जो हमारे अकायद और रवायात के मुनाफी हो, लेकिन किसी दूसरे मुल्क में वो कानून मौजूद हो। और हरगिज़ जो है हमारा आइन इस बात की भी इजाज़त नहीं देता कि मुट्ठी भर अफराद को खुश करने के लिए आप कोई कानून ऐसा लाएं जिससे जो अक्सरियत है उसकी दिल आज़ारी हो। मिसाल के तौर पर अमेरिका में तो हम जिन्स परस्ती का जो कानून है वो पास हो सकता है, लेकिन पाकिस्तान में हरगिज़ नहीं, क्योंकि ये इस्लामी तालीमात से ही बिल्कुल मुनाफी है। ये तो बात थी आईन पाकिस्तान में कुछ आर्टिकल्स के हवाले से। तो अब आते हैं अपने असली मौजू की जानिब। लाजमी शुरू से लेकर आखिर तक जो है इसे सुनिएगा, ब्रीक बीनी से पॉइंट्स को समझिएगा और देखिएगा कि क्या होता रहा है। और बात शुरू होती है आईनी इस्लाहाती कमेटी से। 11 मई 2013 के इंतखाबात के अगले रोज़ ही धांधली का शोर उठना शुरू हो गया।
تحریک انصاف نے 4 قومی حلقوں میں دھاندلی کا واویلا مچایا۔ ساتھ ہی نگران وزیر اعلیٰ پنجاب نجم سیٹھی پر عمران خان نے 35 پنکچرز لگانے کے الزام کی گردان پڑنی شروع کر دی۔ تاہم اس وقت کے وزیر اعظم نواز شریف نے 1 سال اور 1 ماہ بعد یعنی 11 جون 2014 کو اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق کو چیئرمین سینٹ رضا ربانی کی مشاورت سے انتخابی اصلاحات پر قومی اسمبلی اور سینٹ پر مشتمل پارلیمانی کمیٹی تشکیل دینے کی ہدایت کی۔ اس سلسلے میں 19 جون کو قومی اسمبلی اور 30 جون کو سینٹ نے پارلیمانی کمیٹی کے ممبران کے نام تجویز کیے، جس کے بعد 25 جولائی 2014 کو قومی اسمبلی 2007 کے طریقہ کار اور ضابطے کے قاعدہ نمبر 224B کے تحت 34 ممبران پر مشتمل کمیٹی تشکیل دی گئی، جس میں 22 رکن قومی اسمبلی اور اسحاق ڈار سمیت 12 سینیٹر شامل تھے۔ پارلیمانی جماعتوں کی نشستوں کی تعداد کے تناسب سے ممبران کمیٹی میں شامل کیے گئے۔ یہ بات بھی طے ہوئی کہ کمیٹی کو تفویض کردہ کام 90 دن کے اندر مکمل ہو جائے، لیکن کمیٹی کے ذمہ لگا 90 دن کا کام 3 سال تک لٹکا رہا۔ اس کی وجہ حکومتی لیت و لال سمیت اپوزیشن کی جماعتوں کا منفی کردار اور سب سے بڑھ کر عمران قادری اسلام آباد دھرنا فیکٹر رہا۔ تاہم پارلیمانی کمیٹی بننے کے 3 ماہ بعد یعنی 24 اکتوبر 2014 کو اس وقت کے وزیر قانون زاہد حامد کی جانب سے پارلیمانی کمیٹی پر مشتمل ایک سب کمیٹی بنائی گئی، جس کے اراکین کی تعداد 14 تھی۔ اب یہاں سے اصل گیم شروع ہوتی ہے۔ پارلیمانی کمیٹی تو بن گئی 34 رکنی، لیکن اس کی جو سب کمیٹی بنائی گئی اس میں کس جماعت کے ممبران سب سے زیادہ تھے اور آج کل وہ کن وزارتوں اور عہدوں پر فائز ہیں، وہ بھی آگے چل کر آپ کو بتائیں گے۔ پہلے ایک سرسری نظر اس پر بھی دہرا لیتے ہیں۔ سب کمیٹی میں نون لیگ کی جانب سے اس وقت کی وزیر مملکت برائے انفارمیشن ٹیکنالوجی انوشا رحمان، پیپلز پارٹی کے نوید قمر، شازیہ مری، سینیٹر اعتزاز احسن، سینیٹر فاروق ایچ نائک، جماعت اسلامی کے صاحبزادہ طارق اللہ، ڈاکٹر فاروق ستار، جمعیت علماء اسلام فے کی نعیمہ کشور خان، آفتاب احمد شیرپاؤ اور تحریک انصاف کی جانب سے جناب شفقت محمود، شیریں مزاری صاحبہ اور ڈاکٹر عارف علی اس سب کمیٹی میں شامل تھے۔ 3 سال تک پارلیمانی کمیٹی اور سب کمیٹی نے انتخابی اصلاحاتی بل پر بحث و تکرار کی۔ انتخابی اصلاحاتی بل کے حوالے سے ٹوٹل اجلاس 119 ہوئے، 26 اجلاس پارلیمانی کمیٹی اور 93 اجلاس سب کمیٹی کے ہوئے۔ 9 جولائی 2017 کو سب کمیٹی نے الیکشن بل، کاغذات نامزدگی اور الیکشن قوانین کے حوالے سے خطمی رپورٹ کا مسودہ تیار کر لیا۔ 19 جولائی 2017 کو پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس ہوا اور 21 جولائی 2017 کو تمام ممبران نے جو ترمیمی مسودہ تھا اس پر اپنے دستخط کیے۔ انتخابی اصلاحاتی بل کے مسودے کی تیاری کے لیے سول سوسائٹی اور وکلاء حضرات سے تجاویز طلب کی گئیں۔ 4000 صفحات پر مشتمل 1200 تجاویز موصول ہوئیں۔ 631 تجاویز سب کمیٹی کے سامنے رکھی گئیں۔ دوسری جانب ہاؤس میں حزب اختلاف کی جماعتوں پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرینز سمیت جماعت اسلامی کی طرف سے 105 تجاویز پر مشتمل ترامیم پیش کی گئیں، جن میں سے صرف 44 کو منظور کیا گیا، باقی رد کر دی گئی، جس پر اپوزیشن جماعتوں نے احتجاج کیا اور مسودے پر دستخط نہ کیے۔ اب آتے ہیں اپنے مرکزی مدعے کی جانب، یعنی ترمیم حلف نمائندگان، جس میں ختم نبوت پر حلف لینے کی بجائے سادہ اقرار کو ہی کافی قرار دیا گیا تھا۔ لیکن یہ پوائنٹ آپ لازمی غور سے سمجھیے گا۔ عوام تک یہ بات اس وقت پہنچی جب 2 اکتوبر 2017 کو شیخ رشید احمد صاحب نے قومی اسمبلی میں چنگھاڑتے ہوئے براہ راست قومی نشریاتی رابطے سے منسلک تمام ٹی وی چینلوں کے ذریعے تمام پاکستانی قوم کو آگاہ کر دیا۔ کہاں ہے مولانا فضل الرحمان؟ آج ختم نبوت کو نکال دیا آپ نے الیکشن کی ترمیم سے۔ کہاں ہیں عطا اللہ شاہ بخاری کے ماننے والے؟ آپ نے شیخ رشید احمد کی یہ سپیچ سنی۔ مزے کی بات یہ ہے کہ وہ پارلیمانی کمیٹی کے ممبر تھے، لیکن افسوسناک امر یہ ہے کہ وہ بھی اس حلف نامے میں نقب لگانے کے حوالے سے آگاہ نہیں تھے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ صرف تقریریں کرتے رہے۔ جب یہ مسودہ ترمیمی بل کا تیار ہو رہا تھا تو انہوں نے بھی اس مسودے کو پڑھنے کی زحمت تک گوارا نہیں کی۔
عوام نے انہی کی پذیرائی کی اور حکومت کو بددعاؤں اور احتجاج کے شانے پر رکھ لیا۔ مگر اہم نقطہ یہ ہے کہ 31 مئی کو جب مسودے پر دستخط ہوئے تو اس کے بعد 18 اگست 2017 کو قومی اسمبلی کا اجلاس ہوا، جس نے اس مسودے کی تیاری پر پوری پارلیمانی کمیٹی کو مبارکباد دی اور اس کو ایک تاریخی کارنامہ قرار دے دیا۔ سب کمیٹی میں جس جماعت کی سب سے زیادہ نمائندگی تھی وہ تحریک انصاف ہی تھی، جس کا محترمہ شیریں مزاری صاحبہ نے کریڈٹ لیا۔ اس وقت شفقت محمود اور عارف علوی کے کردار کو بھی سراہا۔ عارف علوی صاحب نے تو بہت ڈاگڈلی پرسیو کیے کئی چیزیں جو ہماری پارٹی کے بہت امپورٹنٹ تھی۔ میں سمجھتی ہوں کہ سارے پارلیمنٹیرینز نے بہت کنٹریبیوشن کی ہے اس بل میں۔ قومی اسمبلی نے 22 اگست انتخابی ترمیمی بل کی منظوری دے دی۔ اس دوران بشمول جماعت اسلامی اور تحریک انصاف کے کسی جماعت کے ایک بھی رکن اسمبلی نے ترمیم حلف نمائندگان جس میں ختم نبوت کے اقرار نامے کو تبدیل کیا گیا احتجاج تک نہ کیا۔ اس کے ٹھیک ایک ماہ بعد یعنی 22 ستمبر 2017 کو ایوان بالا یعنی سینٹ کا اجلاس منعقد ہوا۔ ایوان بالا کی سرکاری کارروائی کے کاغذات کا اگر اس سلسلے میں جائزہ لیں تو چشم کشا انکشافات ہوتے ہیں کہ 22 ستمبر کو جب یہ سینٹ کا اجلاس ہوا اور وہاں پر بل رکھا گیا تو جو ادعائے ختم نبوت کے اقرار نامے میں نقب لگانے کی کوشش کی گئی، اس کی نشاندہی سب سے پہلے کس نے کی؟ وہ تھے JUFA کے سینیٹر حافظ حمداللہ۔ مذکورہ سازش کو سینیٹر حمداللہ نے سینٹ کے اجلاس میں بے نقاب کرنے کے ساتھ اس ترمیم کو اصلی حالت میں بحال کرنے کی قرارداد بھی پیش کر دی۔ اس دوران اس وقت کے پیپلز پارٹی کے سینیٹر جید وکیل اعتداد احسن نے مخالفت کی اور جیرا شروع کر دی، لیکن آفرین ہے سینٹ کے اس وقت کے ممبران جو اجلاس میں موجود تھے جب حافظ حمداللہ نے یہ قرارداد پیش کی تو 34 افراد نے یعنی 34 سینیٹرز نے اس قرارداد کی مخالفت کی اور صرف 11 نے حافظ حمداللہ کی قرارداد کے حق میں اپنا ووٹ دیا۔ 34 نے مخالفت کی اور 11 نے ان کے حق میں ووٹ دیا۔ یوں حافظ حمداللہ کی جو قرارداد ہے کہ عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے جو اقرار نامہ ہے اس کو اصلی صورت میں اس ترمیمی بل میں بحال کیا جائے، وہ قرارداد مسترد کر دی گئی۔ اسی اجلاس میں یہ ترمیم بھی پیش کی گئی کہ آیا ایک نااہل شخص پارٹی کا سربراہ کیسے بن سکتا ہے، کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب سپریم کورٹ نے نواز شریف کو نااہل کر دیا کہ وہ صادق و امین نہیں رہے تو مسلم لیگ نون نے اپنا پارلیمانی اجلاس بلایا اور کنونشن میں نواز شریف کو اپنا صدر منتخب کر لیا، تو اپوزیشن نے اس وقت کی اپوزیشن جس میں PTI پیش تھی کافی زیادہ شور مچایا، تو یہ ترمیم بھی اس وقت رکھی گئی۔ یہاں سے بھی ہمارے سینیٹرز کا اور میڈیا کا جو کردار ہے وہ انتہائی منفی رہا۔ شک نمبر 60 میں ترمیم کی حکومتی تجویز منظور کر لی گئی ہے۔ شک نمبر 60 کی منظوری کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی اور حکومت ایک پیج پر آگے ہیں۔ اسی اجلاس میں ایک نااہل شخص پارلیمانی سربراہ بن سکتا ہے، یہ ترمیم بھی پیش ہوئی جو تحریک انصاف اور پیپلز پارٹی کی ناقص حکمت عملی کی وجہ سے پاس ہو گئی۔ میڈیا کے حوالے سے میں نے بات اس لیے یہاں پر کی ہے چونکہ اس میں ہمارا میڈیا بھی قصوروار ہے۔ اگر سیاستدان ہے تو میڈیا کا بھی سب سے زیادہ قصور ہے، کیونکہ 22 ستمبر 2017 کی رات کو جو پرائم ٹائم کے پروگرام مختلف ٹی وی چینلز پر ہوئے، وہاں پر سب کا نقطہ یا جو ماتم تھا وہ نواز شریف کے حوالے سے جو منظور کردہ ترمیم تھی وہ تھی۔ کسی ایک اینکر نے بھی اور کسی ایک تجزیہ کار نے بھی حافظ حمداللہ کی جو قرارداد مسترد ہوئی وہ پوائنٹ نہیں اٹھایا، وہ واویلا نہیں کیا، وہ بات نہیں کی، کیونکہ ایجنڈا کچھ اور تھا کہ ہم نے صرف نواز شریف کو تنقید کا نشانہ بنانا ہے، آقا کی حرمت کی تو کوئی بات نہیں ہے۔ یہ ہمارے اینکرز کا کردار ہے۔ اس روز کرنٹ افیئرز کے جو پروگرام ہوئے ان کی ڈیٹیل موجود ہے۔ اوریا مقبول جان، اجاز الحق، نصر اللہ ملک، محمد مالک، حامد میر، سہیل وریچ، نسیم زہرا، عارف حمید بٹی، ان میں سے کوئی نواز شریف کے حق میں مدح سرائی کرتا رہا اور کوئی ترمیم پاس ہونے کے خلاف ماتم، جبکہ اسٹیبلشمنٹ کے خود ساختہ ترجمان ہارون رشید، ایاز میر اور نگران وزیر اعلیٰ پنجاب پروفیسر حسن عسکری بھی شہباز شریف اور نواز شریف کے مستقبل پر بحث کرتے رہے۔ شیخ رشید نے تو یہ معاملہ قومی اسمبلی میں 2 اکتوبر کو اٹھایا، لیکن 2 ماہ پہلے جو کچھ ہوتا رہا کہ جب اگست اور جولائی میں اس مسودے پر دستخط ہوئے، قومی اسمبلی میں بل پیش ہوا اور اس کے بعد دوبارہ قومی اسمبلی کا اجلاس ہوا، تب تک کسی کی نظر اس جانب نہیں کی اور اس کے بعد آپ نے دیکھا پورا ملک
لاک ڈاؤن ہو گیا۔ سب سے زیادہ ماتم تبدیلی کے علمبردار عمران خان جو اس وقت وزیر اعظم پاکستان ہیں ان پر کریں، اس کے بعد سینیٹر سراج الحق پر، پھر مولانا فضل الرحمان پر، کیونکہ انہوں نے اپنا احتجاج اس وجہ سے کیا کہ ان کی ترمیم بل میں نہیں رکھی گئی، اس وجہ سے انہوں نے مسودے پر دستخط نہیں کیے جو بعد میں کریڈٹ لیتے رہے، لیکن کسی نے بھی عقیدہ ختم نبوت میں جو تبدیلی کی گئی حلف نامے پر اس پر احتجاج نہیں کیا۔ یہ آن ریکارڈ بات موجود ہے، اور ان سب کے جو بیانات ہیں، جو سینٹ کی کارروائی ہے، ہم نے وہ بھی آپ کے سامنے رکھی ہے۔ ان کے اپنے مفادات کیا تھے؟ اپنے مفادات کو زچ پہنچی تو انہوں نے احتجاج کیا۔ اب شاید یہی وجہ ہے کہ شفقت محمود جو ہیں مدرسہ ریفارمز کر رہے ہیں، وہ وفاقی وزیر ہیں، شیری مزاری بھی وفاقی وزیر ہیں، اور ڈاکٹر عارف علوی کو صدر پاکستان بنا دیا گیا ہے، جو اس وقت سب کمیٹی کے ممبران میں شامل تھے تحریک انصاف کی جانب سے۔ اب مولانا فضل الرحمان پھر جو ہے ایک پرانی راگنی گا رہے ہیں، اور یہی چہرے آپ کو بیوقوف بنائیں گے، آپ کے جذبات کو ابھاریں گے۔ آقا کی قربت جو ہے آپ سب نے مل کر کرنی ہے، یہ کسی ایک جماعت کا فریضہ نہیں ہے، لیکن ان کرداروں کو، ان عوامی نمائندوں کے چہروں کو اچھی طرح سمجھ لیں۔ اور جاتے جاتے میں اتنی سی بات کروں گا کہ باسکے کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں۔ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے لازمی شیئر کیجیے گا، اور ہمارا یوٹیوب چینل انسائیڈ اسٹوری سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیے جا۔ خدا حافظ۔